दो सेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर मुख्तलिफ इलाके और ग्रुप अपनी राय का इजहार करते हैं और इत्तफाक राय तक पहुंचते हैं। कानून साज तहरीकें और तजावीज़ पेश करते हैं, जबकि सियासी मुशीर तजावीज़ और बसीरतें पेश करते हैं। मैंने तजवीज़ पेश की कि बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर के लिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI ममालिक के स्कॉलर्स पर मुश्तमिल एक अलायंस यानी इत्तेहाद ग्रुप बनाया जाए। सिंकियांग में उर्मची को तिब्बी ताउन के लिए बड़े इलाकाई फ़वाइद हासिल हैं। ये आबो हवा और सकाफ़त के साथ साथ आम बीमारियों और सेहत आमा के मसाइल के लिहाज से BRI ममालिक के साथ मुमासलत रखता है। इसमें रिक्वायरमेंट जो है वो ये रिक्वायरमेंट है कि जितने भी एक्सपोर्टर्स आते हैं उन एक्सपोर्टर्स को यहाँ पे हमारी प्रोडक्ट पता चले और स्टेक होल्डर के साथ इंटरेक्शन कर सकें, उन्हें बता सकें कि हमने उनके लिए कौन सी हाई यील्डिंग और डिजीज़ रेजिस्टेंट वैराइटीज़ डेवलप की हैं। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम पाक चाइना एक्सप्रेस में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान नसरीन। हाल ही में चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में कौमी अवामी कांग्रेस और चीनी अवामी सियासी मुशावरती कॉन्फ्रेंस के सालाना इजलास मुनाकिद हुए, जिन्हें दो सेशंस भी कहा जाता है। आइए तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखते हैं। ये चीन का एक बार फिर सालाना दो सेशन का वक्त है। चीन का मुशाहिदा करने और इसे समझने में दिलचस्पी रखने वाले हर फर्द के लिए सियासी तकरीब एक ऐसी चीज है जिसे वो याद नहीं करना चाहते। दो सेशन से मुराद चीन की कौमी अवामी कांग्रेस और चीनी अवामी सियासी मुशावरती कॉन्फ्रेंस की कौमी कमेटी के सालाना इजलास हैं। इन्हें बतरतीब मुल्क की आला मुकन्नना और कौमी सियासी मुशावरती इदारे के तौर पर जाना जाता है। चीन के सदर शी जिनपिंग ने 13 मार्च को मुल्क की कौमी मुकन्नना 14वीं कौमी अवामी कांग्रेस के पहले इजलास के इख्तितामी सेशन से खिताब किया। मैं आइन की तरफ से सौंपी गई अपनी जिम्मेदारियां पूरी दयानतदारी के साथ पूरी करूंगा। कौम की जरूरियात पूरा करना मेरा मिशन है और मेरे काम का मेयार अवाम के मुफादात हैं। दो सेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर मुख्तलिफ इलाके और ग्रुप अपनी राय का इजहार करते हैं और इत्तफाक राय तक पहुंचते हैं। कानून साज तहरीकें और तजावीज़ पेश करते हैं, जबकि सियासी मुशीर तजावीज़ और बसीरतें पेश करते हैं। चीन एक ओपन और जामिया आलमी मुईशत और इंसानियत के मुश्तरका मुस्तकबिल के साथ एक कम्युनिटी की तामीर के अमल का हरावल दस्ता है। बहुत से अहम कवानीन, कवायद ज़वाबत और पॉलिसियों की इब्तदा जो मुख्तलिफ शोबों और ग्रोहों से मुतल्लिक हैं, जैसे कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ से लेकर गुर्बत के खात्मे तक, तालीम से लेकर सेहत की देखभाल तक, शहरी मसाइल से लेकर देही मसाइल तक, कानून साजों और सियासी मुशीरों की तरफ से दो इजलासों में पेश करदा तहरीकें और तजावीज़ इसमें शामिल थीं। इतवार को कौमी मुकन्नना में गौर व खोज के लिए पेश की गई एक सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया और गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान देही बहाली की हिकमत अमली पर भरपूर तरीके से अमल दरामद किया। इस अरसे के दौरान मुल्क ने आला मयारी फसलों के रकबे में 40.6 मिलियन हेक्टेयर का इजाफा किया। चीन एक ऐसा मुल्क है जिसकी आबादी बहुत ज्यादा है और वसाइल और माहौलियात पर इन्हिसार की महदूद सलाहियत है। मजमूई तौर पर एक जदीद मुआशरे में कदम रखने के लिए बड़ी मिकदार में आलूदगी के अखराज के साथ वसी तरक्की की राह पर गामजन होना नाकाबिले अमल है। वसाइल और माहौल को ले जाने की सलाहियत भी गैर पायदार है। दो सेशंस एक प्लेटफॉर्म के तौर पर भी काम करते हैं जो आम चीनियों को दरपेश अमली मसाइल के हल में सहूलत फराहम करता है, जैसे कि देही इलाकों में सड़कों की तामीर, तुलबा पर गैर निसाबी बोझ को कम करना और डिलीवरी मैन के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना वगैरह। चीन की मईशत तेज़ रफ्तार तरक्की से आला मयार की तरक्की की जानिब बढ़ रही है। मुआशी और समाजी काम की बतदरीज बहाली के साथ मैं समझता हूँ कि सबसे पहले हमें हुकूमत और कारोबारी इदारों के दरमियान ताउन की हौसला अफजाई करनी चाहिए। साइंसी और तकनीकी इख्तरात पर भरोसा करना चाहिए और जुज़ वक्ती मुलाजमतों के मौक़े पैदा करने चाहिए। दूसरा ये कि हमें कारोबार की हौसला अफजाई करनी चाहिए ताकि यूनिवर्सिटी तलबा की बड़े पैमाने पर भर्ती और रोज़गार को मुमकिन बनाया जा सके। तीसरा ये कि बुनियादी अवामी खिदमात की दस्तयाबी को मुसावी किया जाए ताकि तमाम खित्तों में आला मयार का रोज़गार हासिल किया जा सके।
There are several topics. پاکستان کے لیے بہت سے اہم شعبے ہیں۔ پاکستان اس بات میں گہری دلچسپی رکھتا ہے کہ وہ چین کے ساتھ تجارت کی مدد سے اقتصادی ترقی، انفراسٹرکچر اور سائنسی ترقی کے بارے میں جاننا چاہتا ہے تاکہ پاکستانی مصنوعات کو چین میں متعارف کروا کر زر مبادلہ میں اضافہ کیا جا سکے۔ فوڈ سیکیورٹی، ماحولیاتی ماحول کے تحفظ اور روزگار سے متعلق مدرجہ بالا مسائل دونوں سیشنز کے مظہر ہیں۔ در حقیقت چین نے ملکی اور بین الاقوامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے موضوعات کا ایک سلسلہ متعارف کرایا ہے۔ اس سال بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کی 10ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے۔ 14ویں نیشنل پیپلز کانگریس کے پہلے اجلاس میں کئی بار BRI تعاون پر زور دیا گیا۔ گزشتہ دہائی کے دوران بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو نے نمایاں کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ BRI ممالک میں ریلوے، بندرگاہوں، ہوائی اڈوں اور سڑکوں کی تعمیر نے ان کی اقتصادی اور سماجی ترقی کو فروغ دینے میں مثبت کردار ادا کیا ہے۔ تاہم چین اور میزبان ممالک کے درمیان تکنیکی معیارات، قانون سازی اور مذہبی ثقافت میں فرق کی وجہ سے چین کو بعض اوقات پروگراموں کے نفاذ میں چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کبھی کبھار تنازعات اور غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں جن سے لاگت بڑھ جاتی ہے اور تعمیراتی کام کا عرصہ طویل ہو جاتا ہے۔ صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے میں نے تجویز پیش کی کہ بنیادی انفراسٹرکچر کی تعمیر کے لیے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو یعنی BRI ممالک کے اسکالرز پر مشتمل ایک الائنس یعنی اتحاد گروپ بنایا جائے تاکہ چین اور دیگر BRI ممالک کے اسکالرز کے درمیان متعلقہ تعلیمی میدان میں تبادلوں کو نارمل کرنے کے ساتھ ساتھ بڑھایا جا سکے۔ اس سے انفراسٹرکچر کی تعمیر کے حوالے سے تعاون مزید مؤثر اور پائیدار ہوگا۔ نظریاتی طور پر بین الاقوامی مسائل کو حل کرنے کے 4 طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ سب طریقے مسائل کو حل کر سکتے ہیں لیکن چاروں کی لاگت میں فرق ہے۔ کوآرڈینیشن سب سے کم لاگت کا طریقہ ہے، جس کے بعد قانونی طریقہ آتا ہے۔ جو مسائل قانونی طور پر حل ہو سکتے ہوں وہ سفارتی سمجھوتوں کے تحت حل نہیں ہونے چاہیے، جبکہ کسی مسئلے کا ملٹری حل آخری اور سب سے زیادہ لاگت کا حامل آپشن ہوتا ہے۔ لہٰذا اکیڈیمیا کو متحد کرنے کے بعد ایک طرف ہمیں پروجیکٹ مینجمنٹ میں ہم آہنگی کے لیے اعلیٰ معیار کی مہارتوں کی تربیت دینے کی ضرورت ہے، تو دوسری طرف ہم معاہدے کی تکمیل کے لیے ہر ممکن حد تک جا سکتے ہیں تاکہ پروگرام کو قانونی طور پر تقویت مل سکے۔ اگر یہ اب بھی کافی نہیں ہیں تو ہم مدد کے لیے سفارت خانے جا سکتے ہیں۔ چین میں متعلقہ محکمے بشمول نیشنل نیچرل سائنس فاؤنڈیشن اور وزارت تعلیم تعلیمی تبادلوں کی حوصلہ افزائی کے لیے پالیسیاں متعارف کروا سکتے ہیں۔ تبادلے کے حوالے سے دوروں اور مشترکہ تحقیق کی بھی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے۔ اس کے علاوہ BRI کے بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنانے کے طریقے کے بارے میں اعلیٰ سطحی تعلیمی فورمز کو مشترکہ تحقیقی نتائج شائع کرنے اور فروغ دینے کے لیے فنڈز فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے ایک اہم منصوبے کے طور پر چین پاکستان اقتصادی راہداری نے نہ صرف پاکستان میں بنیادی ڈھانچے کی ترقی کی ہے بلکہ صنعت کاری کے لیے بھی راہ ہموار کی ہے۔ بنیادی علمی تبادلے CPEC کے لیے بہتر اور مزید راہ ہموار کر سکتے ہیں۔ پاکستان چین کا ہر اچھے برے حالات کا اسٹریٹجک کوآپریٹو پارٹنر ہے۔ تعلیمی میدان میں باہمی تعاون سے ہم خاص طور پر مزید پاکستانی اسکالرز کو خیالات کے تبادلے کے لیے مدعو کریں گے تاکہ وہ چھوٹے، درمیانے اور بڑے پیمانے پر مسائل کو سمجھنے اور ان کی نشاندہی کرنے کے لیے CPEC پروگرامز پر اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اس کے علاوہ ہم متعلقہ مسائل کا حل بھی تلاش کریں گے۔ بنیادی ڈھانچے، معیشت اور تجارتی شعبوں کے علاوہ طبی تعاون بھی بڑھتی ہوئی توجہ مبذول کر رہا ہے۔ نیشنل پیپلز کانگریس کے نائب اور سنکیانگ میڈیکل یونیورسٹی کے فرسٹ ملحقہ ہسپتال کے بریسٹ سرجری ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر دلمراد اسموٹلا نے BRI میڈیکل سائنس اور ٹیکنالوجی کی اختراع کے لیے ایک ایکشن پلان پر عمل کرنے کی تجویز دی۔ ہم BRI ممالک میں فرینڈشپ ہسپتال بنانے کا مشورہ دیتے ہیں اور مقامی صحت کے اداروں میں TCM سروس پروجیکٹس بھی قائم کیے جا سکتے ہیں تاکہ معیاری طبی خدمات فراہم کی جائیں۔ ہم BRI ممالک میں جدید علاج، انتظامی تجربات اور طبی معیارات لا سکتے ہیں۔ ہم لوگوں کو مقامی صحت کے نظام کی تربیت بھی دے سکتے ہیں۔ چین اور BRI کے ممالک کے درمیان تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے وسطی ایشیا پہلا پڑاؤ ہو سکتا ہے۔ سنکیانگ میں ارمچی کو طبی تعاون کے لیے بڑے علاقائی فوائد حاصل ہیں۔ یہ آب و ہوا اور ثقافت کے ساتھ ساتھ عام بیماریوں اور صحت عامہ کے مسائل کے لحاظ سے وسطی ایشیا میں BRI ممالک کے ساتھ مماثلت رکھتا ہے۔ ہم طبی ٹیکنالوجی اور مصنوعات ان کی ضروریات کے مطابق فراہم کر سکتے ہیں اور مستقبل میں تکنیکی جدت کو فروغ دینے کے لیے مشترکہ تحقیق کر سکتے ہیں۔
وسطی ایشیا میں BRI ممالک کے ساتھ ہمارے طبی تبادلے بہت پہلے شروع ہوئے تھے، لیکن ہمہ جہت طبی تعاون کے لیے پلیٹ فارم کا فقدان ہے۔ 10 سال قبل سنکیانگ میڈیکل یونیورسٹی نے طبی تبادلے کے لیے ماہرین کی ایک ٹیم قازقستان بھیجی۔ ہسپتال نے ازبکستان، قازقستان اور دیگر وسطی ایشیائی ممالک کے طبی اداروں کے ماہرین کو بھی سنکیانگ کا دورہ کرنے اور مطالعہ کرنے کی دعوت دی۔ BRI ممالک کے ساتھ ہمارے پچھلے تبادلے میں ہم نے دیکھا کہ وہ روایتی چینی ادویات بشمول ویگر، قازق اور منگولیا کی ادویات میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں۔ جیسے جیسے معیشت ترقی کر رہی ہے، BRI ممالک چین کے ساتھ مزید قریبی تعاون کرنے کے پابند ہیں۔ مستقبل میں بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو میں طبی تعاون میں زیادہ اہم کردار ادا کرنے کا امکان ہے۔ اگلے مرحلے میں ہم BRI ممالک میں کچھ اعلیٰ معیار کے حامل اوورسیز تحقیق اور تعلیم کے مراکز قائم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور وسائل کے اشتراک کو آسان بنانے اور BRI ممالک کی تکنیکی اختراعی صلاحیت کو بہتر بنانے کے لیے روایتی چینی ادویات کے کچھ باہمی معروف تکنیکی اصولوں اور معیارات کو متعارف کرانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ BRI ممالک میں ہم مقامی لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے تصورات، ٹیکنالوجی اور چینی ادویات کا تجربہ لائیں گے۔ ہم وسطی ایشیائی ممالک سے اس کی ابتدا کرنے اور پھر جنوبی ایشیا تک پھیلانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ پاکستان ہمارا آہنی بھائی ہے۔ ہماری یونیورسٹی پاکستانی طلباء کو ہر سال طبی یا بنیادی ادویات کے شعبوں میں پروان چڑھاتی ہے اور یہ منصوبہ چینی وزارت خارجہ کی طرف سے جاری ہونے والے فنڈز پر چلتا ہے۔ پاکستانی طلباء وظائف حاصل کر سکتے ہیں اور یہاں مفت تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ ہماری طرف سے جاری کردہ گریجویشن سرٹیفکیٹ کو پاکستان میں بھی تسلیم کیا جاتا ہے اور گریجویٹس پاکستان میں اپنے طبی کیریئر کا آغاز کر سکتے ہیں۔ جو انہوں نے یہاں سیکھا ہے اس کی مدد سے مقامی لوگوں کے لیے طبی خدمات فراہم کر سکتے ہیں۔ جیسے جیسے BRI کے تحت طبی تعاون گہرا اور وسیع ہوتا جائے گا، پاکستان مستقبل میں اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھائے گا۔ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی 20ویں قومی کانگریس کے بعد سے چینی جدیدیت نے اندرون اور بیرون ملک بحث کو ہوا دی ہے۔ اس سال کے 2 سیشنز کے دوران چین کی جدید کاری کا نقشہ مخصوص اہداف کے ساتھ تیار کیا جائے گا۔ ذیل میں 10 نقطۂ نظر بلو پرنٹ کو سمجھنے کے لیے بہتر ہیں۔ اعلیٰ معیار کی ترقی جدت طرازی کی رفتار کو تیز کرتی ہے۔ اصلاحات کے ذریعے نفیس نقل و حمل کے نیٹ ورک کی ہم آہنگی، انسانیت اور فطرت کے درمیان مشترکہ خوشحالی اور ثقافتی اخلاقی پیش رفت، وسیع تر مسلسل سخت محنت کا آغاز کرنے والے سیکیورٹی دوروں میں اضافہ۔ چین کو سائنس اور ٹیکنالوجی میں زیادہ خود انحصاری اور طاقت حاصل کرتے ہوئے صنعتی تبدیلی اور اپ گریڈنگ کو فروغ دینے، مربوط شہری، دیہی اور علاقائی ترقی اور سبز اور کم کاربن والی اقتصادی اور سماجی ترقی کو فروغ دینے کے لیے کام کرنا چاہیے۔ صدر شی نے کہا کہ معیشت کو مؤثر طریقے سے اپ گریڈ کرنے اور مناسب طریقے سے وسعت دینے کی کوشش کی جانی چاہیے اور ملک کی اقتصادی طاقت، سائنسی اور تکنیکی صلاحیتوں اور جامع قومی طاقت میں مسلسل اضافہ کرنا چاہیے۔ ناظرین، اس موضوع پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایسوسی ایٹڈ پریس آف پاکستان کے بیجنگ میں نمائندے جناب محمد اصغر صاحب اور سینئر تجزیہ کار جناب راہول بشارت صاحب۔ جی جناب، بہت شکریہ وقت دینے کا۔ تو اس سال کے 2 سیشنز میں کس چیز پر آپ سب سے زیادہ دلچسپی لیتے ہیں؟ تو میرے لیے سب سے اہم چیز اس میں بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا ایک اسپیکٹ تھا کہ جس کے ساتھ پاکستان کی اکانومی اس وقت جڑی ہوئی ہے، اور اس میں چائنا نے اپنی چائنا کی گورنمنٹ نے یہ پالیسی اپنی برقرار رکھی ہے کہ وہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کو کافی اہمیت دے دی ہے، اور اس سے جڑے ہوئے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں اس کے اوپر اس کا فوکس مینٹین رہے گا، اس لیے کہ جتنے بھی ترقی یافتہ ترقی پذیر ممالک اس کے ساتھ لنکڈ ہیں ان کی اکانومیز کو فائدہ ہو سکے۔ بالکل، جیسا کہ آپ نے تجاویز میں دیکھا ہوگا، میں نے بھی اس ڈرافٹ میں سے کچھ چیزیں اس کو جتنا میں نے اس کا مطالعہ کیا ہے تو اس میں جو ایک خاص چیز ہے وہ ہے چائنا کا GDP ٹارگٹ جو انہوں نے سیٹ کیا ہے 5% پہ، تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے، یہ ایک غیر معمولی بات ہے۔ اور پھر اگر ہم اس چیز کو دیکھیں کہ چائنا کے GDP کے ساتھ جتنے بھی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے کنٹریز یا سی پیک کے تھرو پاکستان جتنا اس کے ساتھ لنکڈ ہے، تو جتنی چائنا کی اکانومی اسٹرانگ ہوگی اس کا GDP بہتر ہوگا، امپورٹ ایکسپورٹس کے جو مواقع ہیں وہ زیادہ سے زیادہ پیدا ہوں گے۔ تو پاکستان اس وقت ایک خاص ضرورت میں ہے کہ جتنی اس کے ہمسایہ ملک چائنا کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں
اس کی اکانومی کو، اس کی مضبوط اکانومی کے ساتھ اور اس کی اچھی سٹیبل فائنینشیل سچویشنز کے ساتھ وہ جتنی تجارت یا معاشی معاہدے کر سکے گا وہ اس وقت پاکستان کے مفاد میں ہے. تو میرے لیے یہ بات بہت زیادہ اہم تھی کہ جو تجویز انہوں نے GDP 5% پہ طے کی ہے، یہ دنیا بھر میں ڈسکس ہو رہا ہے، اور یہ مجھے امید بھی یہ ہے کہ شاید پاکستان کی گورنمنٹس بھی اس میں سے فائدہ اٹھا سکیں. جی، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 10 سالوں میں پاکستان چائنا اکنامک کوریڈور کے تحت دونوں ممالک بہت قریبی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اقتصادی ترقی کے لیے. اور پچھلے کچھ سالوں میں خاص طور پر جو سی پیک ہے اس میں زراعت کا، اس میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا، اس میں یہ جو لائیولی ہوڈ ہے اس کو بھی شامل کیا گیا ہے. تو اس لیے جو تعاون ہے وہ مزید بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور خاص طور پر جو ثقافتی وفود کا تبادلہ ہے، طلباء، پاکستانی طلباء کا چین کی یونیورسٹیوں میں اور دوسرے اعلیٰ تعلیم کے اداروں میں جو داخلہ ہے، تو اگر آپ اس کا جائزہ لیں تو آپ کو یہ بالکل لگے گا کہ یہ دونوں ممالک کے درمیان جو تعاون ہے وہ دن بدن بڑھ رہا ہے اور اس میں مزید ترقی ہو رہی ہے. فن باغبانی پاکستان کی زراعت کے شعبے میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے. اس شعبے سے نہ صرف مقامی منڈی کے لیے پھل اور سبزیاں فراہم ہوتی ہیں بلکہ پاکستان میں پیدا ہونے والے پھلوں اور سبزیوں کی برآمد سے زرعی مبادلہ بھی حاصل ہوتا ہے. حال ہی میں منعقدہ ہارٹی کلچر ایکسپو نے پاکستان کی برآمدات میں اضافہ اور متعلقہ ٹیکنالوجی متعارف کروانے کا موقع فراہم کیا ہے. تفصیلات کے لیے رپورٹ دیکھتے ہیں. ایکسپو سینٹر میں حال ہی میں محکمہ زراعت کے زیر اہتمام 2 روزہ بین الاقوامی پاکستان ہارٹی ایکسپو 2023 کا انعقاد کیا گیا. اس بین الاقوامی نمائش میں سعودی عرب، ماریشس، سری لنکا، جنوبی افریقہ، کینیا، بحرین، تاجکستان، قازقستان اور روس سمیت 9 ممالک کے امپورٹرز اور ایکسپورٹرز کے وفود نے شرکت کی اور ایکسپو سینٹر جوہر ٹاؤن میں 100 سے زائد سٹالز لگائے گئے ہیں. اس میں باغبانی کی مصنوعات اور ٹیکنالوجی کی نمائش کی گئی. شائستہ خاور پھولوں کی ڈیزائنر، لینڈسکیپر اور مانومنٹ ڈیزائنر ہیں. انہوں نے اس زبردست زرعی ایکسپو ایونٹ کو بھی ڈیزائن کیا. اس میں ریکوائرمنٹ جو ہے وہ یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ جتنے بھی ایکسپورٹرز آتے ہیں ان ایکسپورٹرز کو یہاں پہ ہماری پروڈکٹ پتہ چلے اور ان لوگوں کو آپ اٹریکٹ کریں تاکہ وہ آئیں اور یہاں سے چیزیں میکسیمم جو ہیں وہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر آفر کریں. تو جتنے بھی یہاں پہ فارن ڈیلیگیٹس آ رہے ہیں ان سارے ڈیلیگیٹس کو بھی یہ چیز بڑی اٹریکٹ کر رہی ہے. ایز اے ڈیزائنر میں نے فلاورز اور لیوز کو بالکل بھی یوز نہیں کیا کیونکہ ان کی پروڈکٹ ویجیٹیبلز اور فروٹس ہیں، تو میں نے اسی کو ہائی لائٹ کیا ہے. اینڈ یو کین سی دا ایکسپورٹ کوالٹی پروڈکٹ کہ جو بھی آ رہا ہے دیکھ رہا ہے کس خوبصورت طریقے سے اس چیز کی یہاں پہ گروئنگ ہو رہی ہے. آپ کہیں پہ بھی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ سے یہ چیزیں کم نہیں ہیں اور میں اس کو ایز اے ڈیزائنر ہائی لائٹ کر رہی ہوں. پاکستان کا ایک سافٹویئر امیج بھی آ رہا ہے پلس یہ کریٹیو ڈیزائنس کیونکہ یہ میری اپنی کریشن ہے، کہیں سے نیٹ سے یا کہیں سے میں نے کاپی نہیں کیا ہوا، تو لوگوں کو ایک یہ بھی بہت بڑا جو ہے وہ اٹریکشن ہو رہی ہے کہ یہ فلاورز اور لیوز کی بجائے یہ ویجیٹیبلز اور فروٹس کے ساتھ اتنا زیادہ ڈیزائن کیسے کیا ہوا ہے. شینڈلیئر میں میں نے ٹوگز یوز کیے ہیں اور اس کے علاوہ اوریجنل ساری چیزیں، کوئی آرٹیفیشل چیز نہیں ہے، بس اس میں کچھ میکینکس کو میں نے تھوڑا سا آرٹسٹکلی پریزنٹ کیا ہے. اس نمائش سے قبل محکمے نے ایسی 8 نمائشیں منعقد کیں جن میں 20 ممالک کے 150 سے زائد وفود نے شرکت کی. ان نمائشوں کے انعقاد سے پاکستان کی برآمدات میں مجموعی طور پر $20 ملین کا اضافہ ہوا. اس ایکسپو 2023 کے ذریعے زرعی شعبے سے وابستہ لوگوں کو ایک پلیٹ فارم فراہم کیا گیا اور اس سے پاکستانی مصنوعات کو پوری دنیا میں متعارف کرانے میں مدد ملے گی اور ملکی برآمدات میں تیزی آئے گی. ادھر فارمر کے ساتھ کیونکہ ڈائریکٹ انٹریکشن ہوتا ہے، ان سے ان کی کراپ کی کنڈیشن، ان کی ہیلتھ پوچھتے ہیں، پھر وہ اپنی ایشوز بتاتے ہیں. جیسے کہ اب ویڈز کا ایشو ہے، انہیں گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ پراپر ویڈیسائڈ استعمال کریں اور جو محکمہ زراعت کی سفارشات کے مطابق ویڈیسائڈ ہے وہ استعمال کریں اور اسٹیک ہولڈر کے ساتھ انٹریکشن کر سکیں، انہیں بتا سکیں کہ ہم نے ان کے لیے کون سی ہائی ییلڈنگ اور ڈیزیز ریزسٹنٹ ورائٹیز ڈیولپ کی ہیں. ادھر فارمرز نے اکبر 19 اور اروئی 22 میں بڑا انٹرسٹ لیا ہے
کیونکہ اکبر 19 جو ہے وہ پنجاب کی پہلی بایو فورٹیفائڈ ویٹ ورائٹی ہے جس میں زنک کی کنسنٹریشن زیادہ ہے، اور عروج 22 جو ہے وہ ہماری ایسی ورائٹی ہے جو اریگیٹر میں اچھی ییلڈ دیتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ رین فیڈ ایریاز کے لیے بھی بڑی سوٹیبل ہے۔ بہت اچھا انوائرمنٹ ہے جی، لوگوں کا رسپانس بہت اچھا تھا، لوگوں نے بہت ساری چیزیں ادھر سے ایجوکیٹ کی ہیں، بہت ساری چیزیں لوگ سیکھ کے گئے ہیں اور انشاءاللہ اس کو امپلیمنٹ کر کے اپنی فصلوں کی پیداوار بہتر بنائیں گے۔ ہمارا میسج یہی تھا آج کے اس ہمارے ایکسپو میں کہ جو ہمارا سٹال لگا ہوا ہے، جو ہم نے بہت سارے جو دوسرے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ بھی ہم نے انٹریکشن کیا ہے، فارمرز کے ساتھ، گورنمنٹ کے امپلائیز کے ساتھ اور دوسرے جو پرائیویٹ آرگنائزیشنز کے، سب کے ساتھ یہ میسج جو ہے وہ کنوے ہوا ہے کہ ہماری جو 2 اسپیشلٹی فرٹیلائزرز ہیں، سرسبز کیلشیم نائٹریٹ اور سرسبز نائٹروفاس، ان کے استعمال سے ہم 10 سے 15% تک اپنی پیداوار بڑھا کے ملکی زر مبادلہ کما سکتے ہیں اور اپنی فی ایکڑ پیداوار جو ہے اور انکم بڑھا سکتے ہیں۔ کوالٹی کے اوپر بات کرو تو کبھی بھی علی اکبر گروپ نے کمپرومائز نہیں کیا اور نہ ہی فارمرز کبھی اس سے مایوس ہوئے ہیں، تو ہمیشہ ہمارا فارمر کے ساتھ بہترین جو ہے وہ ایک ریلیشن رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی ہم بات کریں فیملی کی تو سب سے پہلے ہم فارمرز کو CSR ایکٹیویٹیز کے لیے پورے پاکستان میں ہم ان کو لٹریٹ کرتے ہیں۔ ہمارے لیے اپنی پروڈکٹ بیچنے سے زیادہ اہم یہ ہے کہ وہ لٹریٹ ہو، وہ چاہے ہماری پروڈکٹ یوز کرے یا کسی اور کی، لیکن اس کو پتہ ہو کہ اس کی فصل کیسے بچے گی، کیسے اچھی پیداوار دے گی اور وہ کیسے جو ہے وہ نقصان جو ہے اس سے بچ سکتا ہے۔ وہ پاکستان کو وسیع زرعی ماحول سے نوازا گیا ہے جس میں مختلف قسم کے معتدل، ذیلی ٹراپیکل اور بحیرہ روم کے پھل اور سبزیاں مناسب جگہوں پر پیدا کی جا سکتی ہیں۔ باغبانی نسبتاً قابل انتظام اور پیداواری ہے، خاص طور پر جغرافیائی حساس خطوں اور کم زمینوں والے کسانوں کے لیے کاشتکاری کے وسیع نمونے کے ساتھ یونٹ اراضی سے کسانوں کا خالص منافع روایتی فصلوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے اور اس سے کسانوں کو خاطر خواہ آمدنی ہو سکتی ہے۔ چین میں لیمو کی کاشت کا ایک اچھا ترقی یافتہ اڈا ہے۔ لیمو کے پودے لگانے کا اڈا چونگچنگ شہر میں واقع ہے اور یہاں لیمو کی کاشت کرنے والے 340 سے زیادہ کاروباری ادارے ہیں جن کا پودے لگانے کا رقبہ تقریباً 3,20,000 MU یعنی 21,344 ہیکٹر ہے، جس کی سالانہ پیداوار 2,30,000 ٹن ہے اور 2 ارب RMB کی قیمت کا پیداواری تخمینہ ہے۔ پودوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے اس علاقے نے چونگچنگ شہر میں پہلا اعلیٰ معیاری اور جدید لیمو کے بیجوں کی افزائش کا مرکز بھی بنایا ہے جو ہر سال تقریباً 6 لاکھ سبز اور غیر زہریلے لیمو کے پودے فراہم کر سکتا ہے۔ 3,800 سے زیادہ کسانوں نے یہاں شجرکاری میں حصہ لیا اور زیادہ تر کسانوں نے پارٹ ٹائم ملازمت کی صورت میں کام کیا، جس میں ٹرانسفر فیس حاصل کرنے کے لیے زمین کی منتقلی بھی شامل ہے۔ اس طرح باغات سے کسانوں کی آمدن میں نمایاں اضافہ ہوا۔ چنگتو چونگچنگ کے علاقے میں اکنامک سرکل کی تعمیر سے مارکیٹ کو وسیع کرنے میں بہت مدد ملی اور دونوں شہروں کے درمیان اقتصادی تبادلے بڑھے ہیں۔ اس کے علاوہ حکومت نے لیمو کی پیداوار کی معیار بندی کی تفصیل بھی جاری کی اور صنعتی ایسوسی ایشن نے لیمو کے درجہ بندی کے لیے معیار مقرر کیا۔ باہمی تعاون کی بدولت ہم نے حالیہ برسوں میں نمایاں کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ یہاں لیمو کی پروسیسنگ کے کل 32 ادارے ہیں۔ لیمو کی 350 سے زائد اقسام کی مصنوعات جیسے لیمو کے مشروبات، سبز خوراک، خوبصورتی اور جلد کی دیکھ بھال کی مصنوعات، حیاتیاتی ادویات اور صحت کی دیکھ بھال کی مصنوعات تیار کی جاتی ہیں، جن کی سالانہ لیمو پروسیسنگ کی گنجائش 3 لاکھ ٹن ہے اور اس کی پروسیسنگ آؤٹ پٹ ویلیو 3 بلین RMB ہے، جس نے 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو ملازمتیں فراہم کی ہیں۔ ناظرین، پروگرام پاک چائنا ایکسپریس دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگلی دفعہ ملیں گے۔ خدا حافظ۔